आपका इसमें गिरामी अब्दुल्ला और वालिद का नाम मसूद था। सिलसिला नसब कुछ यूं है, इब्न मसूद बिन गाफिल बिन हबीब बिन शमख बिन मखजूम बिन स्वालिहा बिन काहिल बिन हारिस बिन तमीम बिन साद बिन हुजैल बिन मुदरिका बिन इलियास बिन मुदर बिन नज़ार बिन अदनान। आपकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान हुजैली है और आप मक्का मुकरमा के रहने वाले हैं। आपके वालिद का इंतकाल ज़माने जाहिलियत में ही हो गया था, अलबत्ता वालिदा इस्लाम ले आई थी। वालिदा का नाम उम्मे अब्द है और उनका ताल्लुक कबीला बनी ज़हरा से था। आपकी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान थी। अलक़मा हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद से रिवायत करते हैं कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मेरी कुनियत अबू अब्दुर्रहमान मेरे बच्चे पैदा होने से पहले रख दी थी। चुनाचे जब आपका लड़का हुआ तो उसका नाम अब्दुर्रहमान रखा गया और इसी तरह आपकी कुनियत वालिदा की तरफ निस्बत करते हुए इब्ने उम्मे अब्द भी है और यही ज़्यादा मशहूर है। हज़रत अब्दुल्लाह बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु खुद बयान फरमाते हैं कि मैं अपने चचाओं के साथ खुशबू की खरीदो फरोख्त के सिलसिले में मक्का आया। हज़रत अब्बास जो खुशबू और अतरियात की तिजारत किया करते थे, मैं उनके पास पहुंचा। वो उस वक्त जमजम के कुएं के पास थे। खरीदारी की गुफ्तगू के लिए हम भी वहीं बैठ गए। इतने में देखा कि एक साहिब बाबुस्सफा से दाखिल हुए हैं, चेहरा 14वीं के चांद की तरह चमकदार और दाएं हाथ एक कम उम्र लड़का, पीछे एक खातून जो अपने आप को ढांके हुए थी। तीनों हजर अस्वद के पास आए और उन्होंने बिलतरतीब उसको बोसा दिया। फिर 7 मरतबा बैतुल्लाह के गिर्द चक्कर लगाए। उसके बाद रुकने यमानी के सामने आकर हाथ उठाए, तकबीर कही, क़याम किया, रुकू किया। हमने मक्के में ये नई बात देखी जो बड़ी अजीब मालूम हुई। हम हजरत अब्बास की तरफ मुतवज्जे हुए और कहा, अबुल फजल, ये दीन हमारे लिए नया है जिसको हम नहीं जानते। हजरत अब्बास बोले, हाँ, आप लोग इसको नहीं जानते होंगे। ये मेरे भतीजे मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हैं और इनके साथ जो लड़के हैं वो अली इब्ने अबी तालिब हैं और औरत खदीजा बिनते खुवैलिद हैं। ये मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह की अहलिया हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का जिस्म बहुत हल्का फुल्का था और आप नहीं फुल जुस्सा थे। इब्ने उतबा कहते हैं, अब्दुल्ला बिन मसूद नहीं फुल जिस्म और छोटे कद के मालिक थे। रंग गंदुमी माइल था और खिजाब नहीं लगाते थे। इसी तरह इमाम आमश इब्राहिम नखई से रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन मसूद दुबले और बहुत ज़की थे। इब्ने खुज़ैमा फरमाते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद गंदुमी रंग के थे, बद्दू मालूम होते, बहुत हल्का जिस्म था। इब्ने यरीम कहते हैं कि अब्दुल्ला इब्ने मसूद के बाल कानों के ऊपर आते थे और ऐसे चिपके होते गोया उनको शहद से बनाया गया हो, और पीछे की तरफ से हजरत इब्ने मसूद के बाल गर्दन तक पहुंचते थे और जब आप नमाज पढ़ते तो अपने बालों को कानों के पीछे कर लिया करते। अरब में इज्जत का बड़ा जरिया शेर व शायरी था। कबीले का लीडर वही हुआ करता था जो अच्छे शेर कहता। आपका ताल्लुक कबीला हुजैल से था। इस कबीले में बहुत से शायर गुजरे थे। आपके कबीले के शोरा के अशार को मुख्तलिफ कुतुब में जमा किया गया और उनको इतनी अहमियत दी गई कि उनको दरसा कर पढ़ा जाता। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद अपने कबूल इस्लाम का दिलचस्प वाक़या खुद बयान फरमाते हैं कि मैं इब्तदाई जवानी की उम्र का लड़का था और उक़बा इब्ने अबी मुईत की बकरियां चराया करता था। एक दफ़ा आ हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए। आपके हमरा हज़रत अबू बकर थे और आप दोनों मुशरिकीन से भाग कर आए थे। आप हज़रात ने मुझसे फरमाया, लड़के, तुम्हारे पास कुछ दूध होगा जो हमें सैराब कर सके? मैंने जवाब दिया कि ये भेड़ें मेरे पास अमानत हैं, इसलिए मैं आप दोनों को दूध नहीं पिला सकता। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तेरे पास कोई ऐसी बकरी है जिसे नर से वास्ता न पड़ा हो? मैंने कहा, जी हाँ है। चुनाचे एक ऐसी बकरी आप दोनों के पास ले आया। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे बांधा और थन पर हाथ फेरा और दुआ फरमाई तो थन दूध से भर गए। हजरत अबू बकर एक ऐसा पत्थर ले आए जिसके बीच में गड्ढा था। उन्होंने उसमें दूध दोहा। ये दूध अबू बकर और मैंने पिया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने थनों को हुक्म दिया, सुकड़ जा, तो वो सुकड़ गए। हजरत अब्दुल्लाह बिन मसूद फरमाते हैं कि बाद में मैं हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गया और मैंने कहा कि मुझे उस दुआ की तालीम दीजिए। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुम तो तालीम याफ्ता लड़के हो। अब्दुल्लाह बिन मसूद के दिल पर इस वाक़े का बड़ा असर हुआ और आपने फौरन इस्लाम कबूल कर लिया। हजरत इब्ने मसूद फरमाते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस कौल के सबब मैंने आपकी ज़बान से 70 सूरतें हिफ्ज़ कर ली। हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद का शुमार उन सहाबाए कराम में होता है जो साबिक़ूनल अव्वलून कहलाते हैं, यानी जो बिल्कुल शुरू में इस्लाम ले आए थे। चूंकि हजरत अब्दुल्ला बिन मसूद उस वक्त इस्लाम लाए
جب صرف 5 افراد مسلمان ہوئے تھے، اور جب حضرت عبداللہ بن مسعود اسلام لائے تو ان کو ملا کر اسلام لانے والے 6 ہو گئے تھے۔ اس لیے خود حضرت ابن مسعود نے فرمایا کہ حقیقت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو مسلمانوں میں سے 6واں مسلمان دیکھا ہے، جبکہ ہمارے علاوہ روئے زمین پر کوئی مسلمان نہیں تھا۔ وہ صحابہ جو سابقون الاولون کہلاتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی جس سے ان حضرات کی عظمت صاف ظاہر ہوتی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو مہاجرین اور انصار سابق اور مقدم ہیں، اور جتنے لوگ اخلاص کے ساتھ ان کے پیروں ہیں، اللہ ان سب سے راضی ہوا اور وہ سب اللہ سے راضی ہوئے، اور اللہ نے ان کے لیے ایسے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، جن میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ یہ بڑی کامیابی ہے۔ اسی طرح ایک روایت میں یزید بن رومان فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دار ارقم میں داخلے سے قبل ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کو یہ امتیاز بھی حاصل ہے کہ آپ نے مکہ مکرمہ میں اعلانیہ قرآن شریف کی تلاوت کی اور بآواز بلند لوگوں کے سامنے قرآن پڑھا، ورنہ اس وقت تک صحابہ کرام چھپ چھپ کر اور آہستہ قرآن شریف پڑھتے تھے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ایک دفعہ صحابہ جمع ہوئے اور آپس میں مشورہ کیا کہ اب تک قرآن کو قریش نے بالکل نہیں سنا، اور کوئی ایسا شخص ہونا چاہیے جو اس پرخطر فرض کو پورا کرے اور قریش کے سامنے بلند آواز سے قرآن پڑھے تاکہ وہ سنے اور اس سے اسلام کی تبلیغ و اشاعت ہو سکے۔ اس پر فوراً عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوئے اور کہا کہ خدا کی قسم اب تک قریش نے قرآن نہیں سنا اور میں جا کر ان کو قرآن سناؤں گا۔ صحابہ کرام نے جب یہ سنا تو کہا کہ ہمیں ڈر ہے کہ کہیں کفار کچھ کر نہ دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ایسا آدمی ان کو جا کر قرآن سنائے جس کا قبیلہ اور خاندان بڑا ہو اور اس کا قبیلہ اس کی حمایت کرے، تاکہ وہ ان مشرکین کے دست ستم سے محفوظ رہیں اور کفار اس کو مار نہ سکیں۔ لیکن عبداللہ بن مسعود نے فرمایا کہ نہیں، میں ضرور جاؤں گا اور ان کے سامنے زور سے قرآن پڑھوں گا تاکہ وہ سنیں۔ چنانچہ اگلے دن چاشت کے وقت جب کفار ایک جگہ جمع تھے، آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور وہاں زور سے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد سورہ رحمان پڑھنا شروع کر دی۔ کفار نے آپ کو مڑ کر دیکھا اور آپس میں کہنے لگے کہ آج یہ ابن ام عبد کیا کہہ رہا ہے۔ سب سننے لگے۔ ایک آدمی بولا کہ یہ تو اس قرآن کو پڑھ رہا ہے جس کو محمد لے کر آئے ہیں۔ کفار کا یہ سننا تھا کہ فوراً حضرت عبداللہ پر ٹوٹ پڑے اور مارنا شروع کر دیا۔ اس قدر مارا کہ چہرہ ورم کر آیا۔ لیکن کفار کی اس اذیت رسانی سے آپ کے اندر اور جوش و جذبہ پیدا ہوا اور آپ ان کے مارنے کے باوجود مسلسل قرآن پڑھتے رہے، یہاں تک کہ آپ کو جتنا پڑھنا تھا پڑھ کر واپس صحابہ کرام کے پاس آئے۔ صحابہ نے آپ کے چہرے پر ضربات کے آثار دیکھے تو کہا، اسی لیے ہم ڈرتے تھے کہیں تمہیں مارنے نہ لگ جائیں۔ آپ نے کہا کہ اب تو اللہ تعالیٰ کے ان دشمنوں کے سامنے میرے لیے قرآن پڑھنا اور آسان ہو جائے گا، اور اگر تم چاہو تو کل میں پھر اسی طرح ان کے مجمع میں جا کر قرآن کریم کی تلاوت کروں۔ لوگوں نے کہا بس، صحابہ نے کہا بس اس قدر کافی ہے۔ جس کا سننا وہ ناپسند کرتے ہیں اس کو تم نے بلند آواز کے ساتھ ان کے کانوں تک پہنچا دیا۔ حضرت علی سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر نبی کو 7 خاص رفقا اور وزراء عطا کیے جاتے ہیں، مگر مجھے 14 دیے گئے ہیں، اور وہ یہ ہیں: حمزہ، ابو بکر، عمر، عثمان، علی، جعفر، حسن، حسین، عبداللہ بن مسعود، ابو ذر، مقداد، حذیفہ، عمار اور سلمان فارسی۔ مشرکین کے ظلم و استبداد کی جب کوئی حد نہ رہی اور مشرکین نے جب یہ دیکھا کہ مسلمانوں کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا جا رہا ہے تو وہ متفقہ طور پر مسلمانوں کو ایذا پہنچانے پر تل گئے۔ طرح طرح سے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تاکہ جو مسلمان نئے نئے اسلام لائے ہیں اسلام سے پھر جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم زمین پر پھیل جاؤ، ان قریب اللہ تمہیں جمع کرے گا۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ ہم کہاں جائیں؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے اشارہ کر کے فرمایا، وہاں۔ اشارہ حبشہ کی زمین کی طرف تھا۔ حبشہ کے فرمانروا کو نجاشی کہتے تھے اور اس کے عدل و انصاف کی شہرت تھی۔ صحابہ کرام اسلام کے جان نثار تھے، وہ ہر طرح کی تکلیف جھیل سکتے تھے اور پھر بھی ان کا پیمانہ صبر لبریز نہ ہوتا، لیکن مکہ مکرمہ میں رہ کر فرائض اسلامی کا آزادی سے بجا لانا ممکن نہ تھا۔ اسی سبب سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجرت حبشہ کا حکم فرمایا۔ اس میں 11 مرد اور 4 عورتیں شامل تھیں۔ سب سے پہلے ہجرت کرنے والے حضرت عثمان غنی ہیں، آپ کے ساتھ حضرت رقیہ جو آپ کی زوجہ محترمہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صاحبزادی ہیں، انہوں نے بھی ہجرت کی۔ وہ 4 عورتیں جنہوں نے حبشہ کی طرف ہجرت کی
ان کے نام کچھ یوں ہیں: رقیہ، سہلہ بنت سہل، ام سلمہ بنت ابی امیہ، لیلہ بنت ابی حشمہ۔ 11 مرد حضرات کے نام کچھ یوں ہیں: عثمان بن عفان، عبد الرحمن بن عوف، زبیر بن العوام، ابو حذیفہ بن عتبہ، مصعب بن عمیر، ابو سلمہ بن عبد الاسد، عثمان بن مظعون، عامر بن ربیعہ، سہیل بن بیضاء، حاتب بن عمرو عامری اور حضرت عبداللہ بن مسعود۔ حبشہ کے مہاجرین اول کی تعداد اور ان کے تعین میں اختلاف ہے۔ شروع کے 9 افراد میں تو سب کا اتفاق ہے کہ یہ شریک ہجرت رہے، لیکن بقیہ 3 افراد کے متعلق اختلاف ہے۔ طبقات ابن سعد میں بھی مذکور ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود نے حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں کیں۔ ان دونوں ہجرتوں کا واقعہ یہ ہے کہ رجب 5 نبوی میں جب مسلمان حبشہ کی طرف ہجرت کر گئے اور وہاں مقیم ہو گئے تو کچھ عرصے کے بعد حبشہ میں یہ افواہ پھیل گئی کہ اہل مکہ اسلام لے آئے ہیں۔ جب یہ خبر وہاں پہنچی تو سب مہاجرین نے واپس مکہ مکرمہ کی طرف رخ کرنا شروع کر دیا، لیکن جب مکہ مکرمہ پہنچے تو پتہ چلا کہ یہ خبر غلط ہے، اس لیے بعض تو فوراً حبشہ چلے گئے اور بعض چھپ چھپا کر مکہ آ گئے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود چھپ کر مکہ آئے اور چند دن قیام فرما کر دوسری بار پھر حبشہ کی طرف ہجرت کر لی۔ اس دفعہ مشرکین نے پہلے سے زیادہ ستانا شروع کر دیا، اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی اجازت دے دی، اور دوسری ہجرت میں مہاجرین کی تعداد 80 افراد سے زائد تھی۔ خود حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم 80 افراد کو نجاشی کے پاس بھیجا، میں، جعفر، ابو موسیٰ، ابن ہشام، عبداللہ بن ارفتہ اور عثمان بن مظعون وغیرہ۔ قریش نے عمرو بن العاص اور عمارہ بن الولید کو ہدیہ دے کر حبشہ بھیجا، تو وہ دونوں نجاشی کے پاس آئے۔ جب اس کے پاس پہنچے تو اس کو سجدہ کیا، اور دونوں جلدی جلدی کر کے ایک نجاشی کے دائیں اور دوسرا بائیں بیٹھ گیا۔ پھر اس سے کہا کہ بے شک کچھ قوم ہمارے چچا زادوں میں سے تمہارے ملک میں آ گئی ہے، جس نے ہمارے مذہب کو چھوڑ دیا ہے۔ نجاشی نے پوچھا وہ کہاں ہیں؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ وہ آپ کے وطن میں ہیں، ان کو بلوانے کے لیے کسی کو بھیجیے۔ نجاشی نے ان کو بلوایا۔ جب آ گئے تو جعفر نے کہا کہ آج کا خطیب میں ہوں۔ تمام مسلمانوں نے ان کی بات مان لی۔ حضرت جعفر نے بادشاہ کو سلام کیا لیکن سجدہ نہ کیا۔ لوگوں نے کہا کہ بادشاہ کو سجدہ کیوں نہ کیا؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم سوائے اللہ کے کسی کو سجدہ نہیں کرتے۔ انہوں نے پوچھا کیوں نہیں کرتے؟ جعفر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بے شک اللہ نے ہمارے پاس اپنے رسول کو بھیجا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ کسی کے لیے سوائے اللہ کے ہم سجدہ نہ کریں، اور ہمیں نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے کا بھی حکم دیا ہے۔ عمرو بن العاص نے کہا کہ یہ لوگ حضرت عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں تمہاری مخالفت کرتے ہیں۔ نجاشی نے کہا تم لوگ عیسیٰ ابن مریم کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جواب دیا کہ ہمارا کہنا وہی ہے جو اللہ کا فرمان ہے کہ وہ اللہ کی روح ہیں اور اللہ کا کلمہ ہے، جس کو اللہ نے کنواری مریم، جس کو کسی انسان نے نہ چھوا تھا، پر نازل کیا۔ نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا، پھر کہا اے حبشہ کی قوم، اے علماء اور مشائخ اور صوفیاء، تم کیا کہتے ہو؟ مجھ کو تو جعفر نے جو کچھ کہا برا معلوم نہیں ہوتا۔ اور حضرت جعفر سے کہا مرحبا تم کو اور جو تمہارے ساتھ آئے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں، اور یہ وہی ہیں جن کو ہم انجیل میں پاتے ہیں، اور یہ وہی رسول ہیں جس کی عیسیٰ ابن مریم نے بشارت دی تھی۔ تم لوگ جہاں چاہے رہو، اور خدا کی قسم اگر میں بادشاہ نہ ہوتا تو میں ان کے حضور جاتا، ان کے جوتے اٹھاتا اور ان کو وضو کراتا۔ اور پھر مشرکین مکہ کے لوگوں کے ہدیے واپس کرنے کا حکم دیا اور ان ہدیوں کو لوٹا دیا گیا۔